नाज़रीन, सिंध पुलिस में जो है वो इस वक्त गदर मचा हुआ है। गोडकी के नौजवान एसएसपी मुनीर खोड़ो ने अपने ही आईजी के हुक्मनामे को कदमों की ठोकर बनाने की शक्ल में सिंध पुलिस में एक तरह से बगावत की दाग बेल डालती है। गरचे वो सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब तो हो गए, उनके इस स्टे ऑर्डर से जो है सिंध पुलिस में एक नए इंतजामी बहरान ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। ट्रेन छूट चुकी है। ट्रेन का मुसाफिर अनवर कैतरान अब कहाँ जाएगा? आया वो गोडकी के एसएसपी केसेस से अपने फराइज सर अंजाम देगा या कि अपनी साबिका पोजीशन यानी कि शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल केस से जाके अपना चार्ज वापस लेगा, जहां पहले ही आईजी सिंध जो है वो साजिद आमिर सदरुजई की पोस्टिंग कर चुके हैं। ये हो क्या रहा है सिंध पुलिस में, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो एक लंगर गप है सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से कि फिदा जावरी जो कि इस वक्त मगरबी जर्मनी में जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग जो है वो खुद जैकबाबाद में और बशीर बरोही को जो है वो शिकारपुर का एसएसपी लगाए जाने की जो है वो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, जबकि खुद नासिर आफ्ताब को जो है वो डीआईजी लड़काना बनाया जा रहा है। इसमें हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की खातून एसपी इरम आवान के बाद दूसरे कारनामे जो इस वक्त मंजर आम पर आए, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में कुछ खबरें और भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो है वो नवाब शाह के गांव जो है माड़ी जलबानी में जो पिछले महीने एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ था, जहां पर गांव के 4-5 अफराद जो है फायरिंग से मारे गए थे। इस अफसोसनाक वाकये की जो सूरत हाल इस वक्त बड़ी तेजी के साथ जो बदल चुकी है, उस पर सिंध के नामवर सहाफ़ी इमदाद सोमरो का एक तबसरा है, एक तज्जिया है वीडियो क्लिप की शक्ल में, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल है, उसे देखना ना भूलिएगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि इस वक्त सिंध पुलिस में एक गदर मचा हुआ है। अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक गदर मचा हुआ है। किसी को कुछ नहीं मालूम कि मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। यानी मुल्क का जो आपका अदालती निज़ाम है, मुल्क में पुलिस का निज़ाम है, वो अपनी हैसियत, अपनी अहमियत खो चुका है। यानी कि पुलिस की नज़र में और ख़ुद अदलिया की नज़र में अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जालिम कौन है, मजलूम कौन है, इसका फ़र्क जो है पुलिस भी भूल चुकी है और ख़ुद हमारी अदलिया भी। यानी कि जो लोग जालिम हैं वो अदलिया की नज़र में मजलूम बन चुके हैं और जो लोग मजलूम हैं वो जालिम बन चुके हैं। ये पुलिस का हाल है और ये हमारी अदलिया का हाल है। मुल्क में इस वक्त दो कवानीन चल रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए अलग कानून है, इमरान खान के लिए अलग कानून। कौम इस वक्त बहुत बाशऊर हो चुकी है और कौम की नज़रों में जो है तमाम की तमाम चीज़ें जो है इस वक्त बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट उनके सामने हो चुकी है और हर चीज़ को वो खुली आंखों से इस वक्त देख भी रहे हैं, परख भी रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। हम बात करते हैं सिंध पुलिस की कि सिंध पुलिस में किस तरह का गदर मचा हुआ है। असल खबर पर आने से पहले मैं एक बात करता चलूं कि इस वक्त सिंध पुलिस की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जो पुलिस वाले जो हैं हराम खाते हैं, जो पुलिस वाले ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाते हैं, जो पुलिस वाले खुद जराइम को फैसिलेट करते हैं, जराइम में बराह रास्त मुलविस हो चुके हैं, वो एसएचओ हो, डीएसपी हो या एसएसपी हो, बिला किसी खौफ व खतर के जो है अपनी ड्यूटियां करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एसएचओ, जो डीएसपी, जो एसएसपी अगर आईजी सिंध के जारी करदा अहकामात के रोशनी में अमल दरामद करते हुए जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनकी हालत इस वक्त सहमी हुई है, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जिस एसएचओ ने अपने इलाके से जराइम के अड्डे बंद कर दिए, ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे बंद कर दिए, उन्हें उन अड्डों के मालिकान की
مزاحمت سے زیادہ خود اپنے افسروں کی مزاحمت، ان کی نفرتوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق درخشاں تھانے کا ایس ایچ او کلیم موسیٰ، جو کہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی اس نئی پوسٹنگ میں الیکشن کے حوالے سے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی تھی پوری کراچی کے ایس ایچ اوز کی، اس میں انہیں بھی وہاں سے وہ کھیڑ کر جو ہے درخشاں تھانے کا ایس ایچ او بنا دیا گیا تھا۔ لیکن درخشاں تھانے کا چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بالکل علاقے سے جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کا صفایا کر دیا۔ وہ اڈے جہاں سے ایس ایچ او کو بیٹھے بٹھائے جو ہے 6-7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کی ویکلی جو بتہ ہے حرام کے پیسے انہیں ملا کرتے تھے، وہ انہوں نے جو ہے آتے ہی بند کر دیے۔ ایک کوہرام مچ گیا ہے اس وقت درخشاں کے علاقے میں۔ وہاں پر 6 گیسٹ ہاؤس ہیں، وہ 6 کے 6 گیسٹ ہاؤس جو ہے یہ ماسٹر ریاض کے بتائے جاتے ہیں، جو کہ خود بہت با اثر ہے گیسٹ ہاؤس کے مالکان کے حوالے سے۔ اب ان کے 6 گیسٹ ہاؤس ہیں تو ان کے 6 جو ہے مساج سینٹر بھی ہیں، اسی طریقے سے ان کے 6 ساتھ جو ہے شیشہ ریسٹورنٹ بھی، تمام کے تمام ایس ایچ او نے بند کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہاں کوئی شوکت ہے، یعقوب ہے، پردیپ ہے، اشوک ہے، یہ انگلش شراب کے بہت بڑے بیوپاری ہیں، بہت بڑے اسمگلر ہیں، اور یومیہ جو ہے یہ کم از کم 5 سے 7 لاکھ روپے کی جو ہے غیر ملکی شراب فروخت کرتے ہیں۔ ان کا اتنا بڑا دھندا چلتا ہے، یہ بھی انہوں نے بند کروا دیے۔ اس طریقے سے اور جو چھوٹے موٹے کاروبار تھے وہ سارے کے سارے جو ہے اس ایس ایچ او نے بند کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا کاروبار ہے یعنی ماسٹر ریاض اور دوسرے شراب کے جو اسمگلر ہیں وہ ایس ایچ او کی مخالفت کریں، ایس ایچ او سے جو ہے ایس ایچ او کو ان کی مزاحمت کا، ان کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ان کی نفرتوں سے، ان کی مزاحمتوں سے زیادہ خود اس ایس ایچ او کو اپنے افسروں کی جو ہے مزاحمت کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر ان کا جو بڑا افسر ہے ان سے منہ پھلائے جو ہے اس وقت پیش آ رہا ہے، یعنی کہ ان کے علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو رائب کا پہاڑ بنا کر جو ہے ان سے جواب طلبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس ایس ایچ او نے جو ہے اپنے بڑے افسروں کے پیٹ پہ لات مارا ہے۔ ان کے مالی مفادات کو جو ہے اس ایس ایچ او کے آنے کی وجہ سے جو ہے بہت ہی بھرپور طریقے سے دھچکا پہنچا۔ خود تو نہیں کھا رہے ہیں لیکن اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے افسروں کو بھی جو ہے وہ فاقہ کشی پر اس وقت مجبور کرتے ہوئے نظر آ، جس کی وجہ سے ان کے افسران جو ہے ان سے بہت زیادہ نالاں جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں گزری تھانے کا ایس ایچ او ہے چودھری زاہد، اس کے علاقے میں بھی یہی سب کچھ ہے، مساج سینٹروں کا انبار لگا ہوا ہے، ان کے علاقے میں جو ہے یہ گیسٹ ہاؤس جو ہے ان کا انبار ہے، اور گیسٹ ہاؤس جو ہے بدی کے، بدکاری کے، فحاشی کے اڈے ہیں، وہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہاں سب کچھ بند ہے۔ اب جو ایک علاقے میں جب سب کچھ بند ہوتا ہے دوسرے علاقے میں اس کا باؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہاں بھی ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی، لیکن اس ایس ایچ او کو جو ہے وہ خود اپنے بڑے افسروں کی مزاحمت کا، ان کی تنقید کا یا ان کے قہر کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا، کیونکہ وہاں سے جو ہے ان کے بڑے افسروں کو جو ہے وہ مال غنیمت آ رہا ہے۔ تو یہ میں بتاؤں کہ پولیس کے بڑے افسروں کے سوچنے کا انداز کتنا تبدیل ہو گیا، بجائے کہ ایک افسر نے سب کچھ جو ہے بند کر دیا، انہیں جو ہے ان کا بڑے افسران جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرے، ان کو گلے لگائے کہ ہاں بھائی تم نے تو بہت اچھا کام کیا، بلکہ ان کے کام کو مثال بنا کر دوسروں سے کہے کہ بھی آپ بھی اس کی تقلید کریں، جس طرح انہوں نے سب کچھ بند کیا آپ بند کریں۔ اب ایک ہی علاقہ ہے، ڈیفینس کا ہے، کلفٹن ہے، بورڈ بیسن ہے، یہ سب کچھ ہے، وہاں وہی کاروبار چل رہا ہے، لیکن ایک ایس ایچ او نے بند کیا، لیکن ان کے بڑے افسروں کو یہ فرق نظر نہیں آ رہا۔ فرق ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہاں سے پیسے کیوں نہیں مل رہے۔ اب ان کا وہاں سے پیسے نہ ملنا جو ہے اس ایس ایچ او کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی معمولی سا واقعہ بھی پیش آتا ہے تو بڑے افسران چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، اور انہیں شوکاز نوٹس دینے کی بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی جو کہ اس وقت کراچی پولیس میں چل رہا ہے۔ آئی جی صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اس تبدیلی کی طرف۔ اچھا، اب جو ہوا ہے جس کو میں غدر کا نام دے رہا ہوں،
جو کہ 1857 میں جو ہے یہ غدر کا نام مشہور ہوا تھا. اس کو جنگ غدر کا نام دیا تھا خود اس وقت کے انگریزوں نے. حالانکہ وہ جنگ غدر نہیں تھی بلکہ جنگ آزادی تھی، لیکن انگریز اس کو غداری کہتے. لیکن اس وقت جو واقعی جنگ غدر ہے اس وقت سندھ پولیس میں. سندھ پولیس کے آئی جی حکم جاری کرتے ہیں اور ان کے حکم کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. یعنی کہ آئی جی کا حکم جو ہے ان کے ماتحتوں کے مالی مفادات سے اس وقت براہ راست ٹکرا رہا ہے. آئی جی چاہتے ہیں کہ سب کچھ بند ہو، لیکن ماتحت اتنے حرام خور ہیں، اتنے حرام میں پڑ چکے ہیں، ان کو مفت کی شراب ایسی لگ چکی ہے کہ اس کا نشہ جو ہے اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب کیا ہوا یہاں پر؟ گوٹکی کے ایس ایس پی منیر کھوڑوں کو تبدیل کر دیا تھا آئی جی نے. حکم نامہ جاری کر کے ان کی جگہ انور کھیتران کی پوسٹنگ کر دی تھی. اب اس پہلے والے آرڈر کی سیاہی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ وہ کورٹ سے اسٹے آرڈر لے کر. حالانکہ پہلے سکر کورٹ گئے تھے، سکر ہائی کورٹ نے ان کی اپیل کو اڑا کے پھینک دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، انتظامی معاملہ ہے، یہ آئی جی کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہم اس میں انٹروین نہیں کریں گے. وہ اسی اپلیکیشن کو لے کے جو ہے کراچی میں آ گئے. 2 رکنی بینچ نے جناب ان کے اسٹے آرڈر دے دیا. اب اسٹے آرڈر کا ملنا کیا ہے؟ اسٹے آرڈر کا ملنا یہ ہے کہ سندھ پولیس میں ایک انتظامی بحران پیدا ہو گیا. اسٹے آرڈر سے یہ ہے کہ وہ متاثرہ جو ایس ایس پی ہیں منیر کھوڑو، ان کی ایک طریقے سے جیت ہو گئی. جو ٹرانسفر ان کا کیا تھا آئی جی نے، انہوں نے اس ٹرانسفر آرڈر کو جو ہے اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دیا. یعنی کہ ایک طریقے سے انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر کے بغاوت کر دی. گرچہ انہوں نے اس سلسلے میں خود ہائی کورٹ کا کندھا استعمال کیا، لیکن جو اس کا رزلٹ ہے، رزلٹ تو یہی کہ انہوں نے جو ہے آئی جی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ بدستور گوٹکی کے ایس ایس پی کی حیثیت سے کام کرنے کے خواہش مند ہیں، بلکہ آ کے انہوں نے چارج بھی لے لیا. اب صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر ایک ڈسٹرکٹ کے 2 ایس ایس پی ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پر ایس ایس پی جو ہے انور کھیتران کا آرڈر جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی راجہ رفت مختار نے کیا ہے. اب تو اپنے آئی جی کے آرڈر کو ہی جو ہے وہ فالو کریں گے. ان آرڈر کہتے ہیں جب تک کہ ان کا دوسرا آرڈر جو ہے تبدیلی کا آئی جی سے جاری نہیں کرتے قانون کے مطابق، وہ وہاں کے ایس ایس پی ہیں. لیکن دوسرے پہلے والے ایس ایس پی منیر کھوڑو بھی وہاں پر آ گئے. ایک دفتر میں 2 ایس ایس پی. اب سٹاف جو ہے، ایس ایچ اوز جو ہے، ڈی ایس پی، کس کا حکم مانے کس کا حکم نہ مانے. یہ انتظامی ایک بحران نے جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیا ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ خالد مصطفیٰ کورائی جو ہیں شکارپور کے ایس ایس پی، جو کہ اس وقت انڈر ٹرانسفر ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی جا کے کسی کورٹ کا دروازہ کٹکھٹائیں کہ بھئی میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، کورٹ ان کو بھی اسٹیٹ دے دے. اگر کورٹ اسی طریقے سے انتظامی معاملات میں انٹروین کرتی رہی تو پھر سندھ پولیس کا تو خدا ہی حافظ ہے. اس پر ہم کہیں گے سب مل کے ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سندھ کے جو افسران ہیں، جب ان پر کوئی باہر سے آنے والا آئی جی انہیں آئینہ دکھاتا ہے، انہیں رائے راست پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ان کا پروفیشنلزم کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ آپ کا بنیادی کام ہے، یہ کریں، کرپشن سے جان چھڑائیں. تو اس آئی جی کا پھر یہ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں، ہائی کورٹ کا کاندھا استعمال کر کے پھر یہی سب کچھ کرتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے کہا نہیں ہوا. اس کی شروعات جو ہے خود مرحوم شاہد حیات کے دور میں ہوئی. اب یا تو ہائی کورٹ کا کاندھا جو ہے یہ حکومت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یا پھر ہائی کورٹ کا کاندھا جو ہے یہ آئی جی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اے ڈی خواجہ بھی ہائی کورٹ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ کا کاندھا جو ہے سندھ حکومت کے خلاف استعمال کیا. اسی طریقے سے شاہد حیات کے خلاف گئے، مرحوم کے خلاف، تو وہ اس وقت کے آئی جی کے خلاف انہوں نے کاندھا استعمال کیا. غلام حیدر جمالی کو انہوں نے فیل کرنے کی کوشش کی. اور پھر سب سے آخر میں جو تازہ ترین جو مثال تھی وہ غلام نبی میمن جب آئی جی بنے، تو اس سے پہلے جو ہے کامران فضل آئی جی تھے، اور ان کا تعلق بھی چونکہ سندھ سے نہیں تھا، باہر سے آئے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ ناکام کرنے کے لیے بالآخر جو ہے وہ عدالت کا کاندھا استعمال کیا گیا. تو یہ عدالت کا کاندھا جو ہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے سندھ پولیس کے افسروں کے پاس اپنے آئی جی کو ناکام بنانے کے لیے. تو اس وقت سندھ میں جو ہے ایک انتظامی بحران جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا. میں نے کہا نا ٹرین چھوٹ کی ہے، تو اب یہ انور کھیتران بیچارے کہاں جائیں گے؟ اچھے بھلے لگے ہوئے تھے، پرنسپل تھے شہزاد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کے. آئی جی نے ان کی خوبیوں کو، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اچھا فیصلہ کیا تھا، انہیں جو ہے وہ
گوٹکی کا SSP لگا دیا تھا اور ان کی جگہ انہوں نے جو ہے ساجد عامر صدرزئی کو پرنسپل لگا دیا شہزاد پور کا. اب کیا ہوگا؟ آرڈر ریورس ہوگا. اب ٹرین تو چھوٹ چکی ہے لیکن اب کیا IG کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انتظامی بحران جو ہے اس وقت پیدا ہو چکا ہے. اب دوسرا جو لنگر گپ کی میں بات کر رہا تھا، فدا جوہری جو کہ اس وقت مغربی جرمنی میں ہے، ان کی ایک پوسٹنگ کی اور خود ساتھ میں بشیر بروئی جو کہ CTD میں ان کی پوسٹنگ کی جو ہے وہ ایک لنگر گپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہے کہ خود فدا جوہری کو جو ہے وہ جیکوباد کا SSP اور بشیر بروئی کو جو ہے CTD سے جو ہے وہ شکارپور کا SSP لگا دی گیا. اب ہمارے نمائندہ خصوصی جو سندھ کے ہیں حیدرآباد سے جو ہے انید رنگون والا کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی آرڈر ان کی نظر سے نہیں گزرا ہے. یہ صرف لنگر گپ اس کو کہہ سکتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نام جو ہے وہ پوسٹنگ کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے گئے ہو، کیونکہ اس وقت کوئی بھی پوسٹنگ جو ہے SSP کی ہو، DIG کی ہو، DSP کی ہو، وہ اپروول لیے بغیر نہیں کی جاتی، ایک پابندی ہے. وہ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جاوید جسکانی کی جگہ پر جو ہے وہ ناصر آفتاب کو DIG لاڑکانہ بنائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا گیا ہے. گرچہ اس کی تصدیق نہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نام بھجوایا گیا، تو وہ نئے جو ہے وہ DIG لاڑکانہ بنیں گے ہوں گے. اس طریقے سے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ طارق رزاق دھاریجو جو ہے وہ ان کی اپنی سیٹ ہلی ہوئی ہے، ان کے خلاف بھی ایک بہت ہی مربوط رپورٹ جو ہے وہ کسی ادارے کی جانب سے بھجوائی جا چکی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کو کھلی اس وقت چھوٹ انہوں نے دے رکھی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. یہ تو تھا سندھ پولیس کا جو ایک غدر کے بارے میں نے بات کی تھی کہ غدر مچا ہوا ہے، تو وہ غدر یہ ہے. اب IG جو ہے وہ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن IG غلط جگہ پر آ چکے ہیں، ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ون وے میں آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بیس. اب یہاں کے جو پولیس کے جو بڑے افسران ہیں، گنتی کے 1-2-4 کو چھوڑ کے باقی تو جتنے بھی اس وقت پوسٹنگ پر ہیں، وہ چاہے DIG ہیں یا ڈسٹرکٹ SSP، ان میں سے آپ کو ایماندار کوئی نہیں ملے گا. سب کے سب تقریباً جو ہے بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ حرام خور ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں آرگنائز جرائم کے اڈے چلا رہے ہیں. IG چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں مفروروں کے بارے میں، اشتہاریوں کے بارے میں. کیا ہے، ہر SSP جو ہے وہ جو IG کے قریب ہے وہ IG کو اپنی اپنی الگ الگ کہانیاں سنا رہے ہیں. کوئی IG کو اس طرف لے جا رہا ہے، کوئی IG کو اس طرف لے جا رہا ہے. IG جو ہے وہ اصل میں جان سب گئے ہیں. IG کو پتہ ہے کہ کون اس سے کیا کہہ رہا ہے، جان سب رہا ہے، لیکن IG جو ہے وہ حجت اس وقت پیدا کر رہا ہے. آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ اپنی گرپ میں لے رہا ہے. اتنا تو کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ خود کوتوالے شہر خادم بلند یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کراچی کے DIG، کراچی کے SSP ان کا کہنا نہیں مان رہے. وہ کہہ کے تک چکے ہیں، کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہاں تک تو IG ان کو لے آئے. اب دیکھیں کہ زونل DIG کیا کہتے ہیں، کیا نئی کہانیاں سناتے ہیں IG کو آرگنائز جرائم کے اڈوں سے متعلق. لیکن میں یہاں کہتا چلوں کہ ذوالفقار لاڑق آ چکے ہیں، اور وہ اب ایک IG کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جو ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور جو IG کو ناکام بنایا جا رہا ہے اور IG کا حکم نہیں مانا جا رہا ہے، جان بوجھ کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور IG کی ہر بات کو جو ہے وہ سنی انسنی سے کام لیا جا رہا ہے. اصل میں IG کے جو قریب جو لوگ ہیں جن سے IG اس وقت مشورہ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے خود اسی گروپ میں شامل ہے جو گروپ اس وقت IG کو بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ ناکام بنانے میں تلا ہوا ہے. جن IG جن سے مشورہ کرتے ہیں وہ IG کو وہی مشورہ دیتے ہیں جو اس گروپ کے فیور میں ہوتا ہے. ایسا کوئی مشورہ نہیں تھا جس سے ان گروپ کے مفادات کو کوئی دچکا پہنچے. جو بھی IG کے اس وقت قریب ہے، میں خاص طور پر میرا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، جہاں IG زیادہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں، اندھا اعتماد کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. تو IG کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ انہیں اس وقت
پوری طریقے سے جو ہے گمانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ آئی جی جہاں کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں. 1.5-2 مہینے گزر چکے ہیں. 1.5-2 مہینہ کسی صوبے کے معاملات کو سمجھنا جو ہے اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو آدمی نہ سمجھ سکے. آئی جی سب کچھ سمجھ چکے، لیکن اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے. یہ خاموشی جو ہے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. آئی جی کے پاس قلم ہے، قلم، اور وہ قلم چلانا جانتے ہیں. جو پنجاب سے آتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، وہ کہتے بڑے کم ہیں لیکن قلم چلانے میں بہت تیز ہوتے ہیں. اور قلم بھی، اور پر لال رنگ کی روشنی والا قلم ہو تو پھر یہ پی ایس پی افسروں کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ داغدار کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے پرموٹ ہونے میں جو ہے وہ انہیں بہت دشواری کا، دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہ آنسو بہاتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. کہتے ہیں کہ کہے جو جھوٹ تو ہم ہوتے ہیں کہہ کے رسوا، کہے جو جھوٹ تو ہم ہوتے ہیں کہہ کے رسوا، سچ کہیے تو زمانہ یارو نہیں سچ کا، سچ کہیے تو زمانہ یارو نہیں سچ کا. اس وقت سچ کہنا جو ہے وہ بہت بڑا ناظرین جرم بن چکا ہے. اب بات کرتے ہیں رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی خاتون ایس ایس پی ارم اوان کے بارے میں. وہاں سے کچھ جو زیر تربیت پولیس والوں کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہمارے نمائندہ خصوصی تک پہنچائی گئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک جو پی ایس او بنا ہوا ہے اس پرنسپل کا، ان کا نام کہتے ہیں کہ اسلم چانڈیو. یہ ایک طریقے سے فرعون ہے، جلاد بنا ہوا ہے، اور اس نے سب پر جو ہے وہ زمین تنگ کر دی ہے. کرپشن کا ایک کھلا بازار چل رہا ہے. یہ جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اس میں اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ سائیکوپیت بنا ہوا ہے. ایک پریڈ ہوتی ہے پاسنگ آؤٹ، جس میں ایڈیشنل آئی جی بھی مدعو ہوتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ کے، یعنی قادر قیوم. ساتھ میں اس وقت کے ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہیں خود عبدالحمید کوسو بھی ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ چیف گیسٹ جو ہوگا وہی جو ہے وہ انعامات تقسیم کریں گے، یا جو فرسٹ آیا ہے آل راؤنڈ فرسٹ کو جو ہے وہ جو بھی دینا ہوگا وہ دیں گے، انعامات وغیرہ. تو اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جو ہے وہاں کے اس وقت کے جو ڈی ایس پی ایڈمن تھے، نام ان کا جو ہے خالد جمیل نے جو ہے اسی تقریب میں مدعو ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن سے جو ہے ان کے ہاتھوں یہ ٹرافیاں، یہ انعامات وغیرہ آل راؤنڈ فرسٹ آنے والوں کو دی، جو کہ بزنس آف رولز کے خلاف تھے. جب یہ تقریب ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی عبدالحمید کوسو اور ایڈیشنل آئی جی جو تھے انہوں نے اس کو بہت فیل کیا، اور اس پر جو ہے انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. جس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی نے جب اس کی انکوائری کرائی کہ بھئی یہ سارا پروگرام کس نے ارینج کیا تھا، آیا پرنسپل نے کیا ہے یا کسی اور نے، پتہ چلا کہ پرنسپل نے اپنا ملبہ اس ڈی ایس پی پر گرا دیا، خالد جمیل پر. جس کے بعد جو ہے خالد جمیل کو انہوں نے وہاں سے بطور سزا ان کا ٹرانسفر کر دیا. جس کے بعد جو ہے ارم اوان نے ان کی واپسی کے لیے بہت پاپڑ بیلے، بہت باغدوڑ کی، آئی جی تک گئے، لیکن ان کی یہ خواہش، ان کی یہ فرمائش، ان کی یہ درخواست کسی نے پوری نہیں کی، اور ان کا ٹرانسفر جو ہے دوبارہ رضاک آباد میں نہیں کیا سکا. اب اس کا غصہ کہتے ہیں اتنا زیادہ تھا خاتون پرنسپل کو کہ اس ایک ڈی ایس پی کے بدلے انہوں نے رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے 5 ڈی ایس پیز کو جو ہے ایک ایک کر کے مختلف قسم کے الزامات لگا کر انہیں وہاں سے نکالے باہر کر دیا. جس میں جو ہے کہتے ہیں کہ ظہور خان جو ایڈمن تھے ڈی ایس پی ان کو نکالا، ڈی ایس پی طارق عمران جو سیکورٹی کے تھے ان کو نکالا، ممتاز سومرو کو نکالا، جن کے صرف 3 ماہ رہ گئے تھے. 3 ماہ بعد اس کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن ان کو 3 ماہ کی بھی مہلت نہیں تھی، بلکہ اس کو نکال دیا وہاں سے. ڈی ایس پی شریف کوسو کو نکالا، اور ایک اور ڈی ایس پی جو تھے ان کو بھی نکالا، اور بعد میں ممتاز مغل ایک سی ڈی آئی تھے ان کو بھی نکالا. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے نکالا، صرف اس غصے میں کہ اگر میرا جو ہے وہ
चॉइस पर अगर डीएसपी खालिद जमील को यहाँ नहीं भेज सकते तो मैं किसी और की चॉइस पर किसी भी डीएसपी को अपनी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में काम नहीं करने दूंगी। सबको वहाँ से एक एक करके निकाले बाहर कर दिए। तो ये एक कहा जाता है कि वहाँ पर ये साइकोपैथ जो है इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। अब असलम चांडियो जो है ये इस वक्त अगर ये कहा जाए कि ये डिफेक्टिव प्रिंसिपल बन चुके हैं तो गलत नहीं होगा। तमाम तरह अहकामात जो है खातून प्रिंसिपल के जो है ये असलम चांडियो ही इस वक्त सर अंजाम दे। इसकी तस्वीर आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सरकार की तरफ से जो है मेस के लिए तो अच्छा खासा खतीर फंड मिलता है, लेकिन जो मेस वहाँ चला रहे हैं वो सिवाय इन ट्रेनियों को जो है दाल और आलू के अलावा कुछ नहीं देते, यानी उसमें भी बहुत बड़ी डंडी जो है वो इस वक्त मारी जा रही है। ये उन ट्रेनियों का कहना। और कहा यह भी जाता है कि जिस साबिका जो मेस इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर राव शौकत जो है वो उसके साथ बड़ी ज्यादती और उनके खिलाफ जो है वो 22A का मुकदमा भी अदालती हुक्म के तहत शराफी कोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया गया। उसी 22 लाख के फड्डे में जो 22 लाख उनके थे दुकानदारों को जहां से राशन लिया गया था, वो 22 लाख जो है खुद प्रिंसिपल ने जो है, जो कि पहले उन्होंने कहा था मैं अदा करूंगी, उन्होंने अदा नहीं किया, बल्कि अब कोर्ट में ये उनकी तरफ से उनके जो डीएसपी हैं तोफेल ने ये वहाँ बयान दे दिया कि इनको दे दिया गया, लिहाजा इनके खिलाफ ये मुकदमा होना चाहिए कि पैसे जो लोग मांग रहे हैं वो जिम्मेवार जो है वो प्रिंसिपल नहीं बल्कि ये सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इस तरीके से 22A का मुकदमा शराफी गोट थाने में दर्ज कर दिया। आईजी साहब आप इसमें इंटरवीन करें। और पहले भी जो है खुद आपके एडिशनल आईजी जो हैं ट्रेनिंग के थे ये हैं, बल्कि अभी भी इस वक्त कादर कयूम भी जो है इस सिलसिले में एक मरबूत इंक्वायरी कर चुके हैं और अपनी इंक्वायरी में जो है वो ये साबित कर चुके हैं कि कसूर जो है वो सब इंस्पेक्टर राव शौकत का नहीं बल्कि कसूर जो है जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ने हठधर्मी का मुजाहरा किया है, इसको अपनी अना का मसला बनाकर एक सब इंस्पेक्टर से वो इस वक्त फसाद या लड़ रही है और उनको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ उनका अपना बेटा जो है वो इस वक्त वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, उसके बेटे को भी जो है नुकसान पहुंचा रही है। और खुद मस्कूरा सब इंस्पेक्टर जो है वो इस वक्त सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अपर कोर्स कर रहे हैं। लग रहा है कि उन्हें उस अपर कोर्स में भी जो है वहां के प्रिंसिपल पर दबाव डालकर उन्हें फेल करने की कोशिश की जाएगी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब चलते हैं प्रोग्राम का हमारा जो अगला है ये नाज़रीन अब ये देखें, ये जो वाकया हुआ था नवाब शाह में का जो एक गांव है खुद माड़ी जलबानी, जहां पर पिछले महीने जो है वो रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्स और खुद पुलिस ने जो है एक ऑपरेशन किया था इस इतला पर कि यहाँ पर जो है दहशतगर्द किसी जगह मौजूद है, उनकी मौजूदगी की इतला थी। एक टेलीफोन कॉल ट्रेस हो गई तो वहाँ पर वो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में जो है वो गांव के 4-5 नौजवान जो है मारे गए। तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये मारे जाने वाले जो है दहशतगर्द हैं। सुनिए ये सिंध के जो नामवर सहाफ़ी है इमदाद सोमरो इस पर क्या कहते हैं। कुछ अर्सा कबल माड़ी जलमानी नामी एक गांव जो ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद जिसका असल नाम नवाब शाह है, सकरन के करीब एक गांव है जिसका नाम माड़ी जलमानी है। वहां पर 1 महीना कबल एक रेड होती है रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की। उस रेड के नतीजे में मज़ामत होती है और मज़ामत के नतीजे में 4 देहाती मारे जाते हैं या शहीद होते हैं। इब्तदाई तौर पर सिंध के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ का ये फरमान था कि वहाँ पर खुदकश बमबार और दहशतगर्दों की और बमों की बड़ी तादाद, असला गोला बारूद मिलने की बड़ी तादाद की इतला थी, जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारा। और छापे के नतीजे में जो दहशतगर्दों के साथी थे या वहाँ पर जो मुबैना खुदकश बमबार था उसके साथियों ने रेंजर्स और पुलिस पर हमला कर दिया और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में जो दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों के 4 साथी वो मारे गए। पुलिस का बयान भी इससे मिलता जुलता था, जबकि सिंध रेंजर्स पाकिस्तान का बयान भी इससे मिलता जुलता था। ये एक सरकारी बयानिया बनाया गया था माड़ी जलबानी साने के हवाले से। उसके बाद सिंध की कॉन्फ्रेंस जमायतों ने, सिविल सोसाइटी ने, वकीलों ने, अदीबों ने, सहाफ़ियों ने काजी अहमद के करीब नेशनल हाईवे ब्लॉक की थी। 3-4 दिन एहतजाज किया था
عملی طور پر پاکستان کا رابطہ، پاکستان کے دوسرے شہروں کا رابطہ کراچی سے سندھ کے دوسرے شہروں سے کٹ گیا تھا، کیونکہ نیشنل ہائی وے پاکستان کی ایک مین آرٹری ہے۔ اس کے بعد ان مظاہرین کی ڈیمانڈ پر ایف آئی آر ہوتی ہے، جس میں رینجرز کے نامعلوم، پولیس کے نامعلوم افراد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایف آئی آر کٹتی ہے، مظاہرین اپنا احتجاج جو دھرنا تھا ختم کرتے ہیں، تو سرکار کی مدیت میں ان مظاہرین کے خلاف اور جو ماڑی جلوانی میں شہید ہو گئے یا مارے گئے ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر دہشت گردی کے سیکشنز کے تحت کٹتی ہے۔ اس میں ہمیں دو رائے نظر آتی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ نظر آتا ہے ریاست کا، ریاست کے اداروں کا اور پولیس کا، سندھ حکومت کا، کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، ان دہشت گردوں کی ساتھیوں کی یا ان کے لوائقین کی فرمائش پہ رینجرز اور پولیس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے اگلے چند گھنٹوں میں پھر ان کے خلاف دہشت گردی کی ایف آئی آر ہوتی ہے، جنہوں نے وہ ایف آئی آر کٹوائی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ جو گاؤں کے بندے ہیں ان کی بات درست ہے، گاؤں والوں کی باتیں درست ہیں، سندھ کے قوم پرستوں کی باتیں درست ہیں، یا ریاستی بیانات درست ہیں۔ ایک مہینے کے بعد اچانک ڈرامائی موڑ آتا ہے معاملے میں، جس میں سندھ کے وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ وہاں ماڑی جلبانی گوٹھ پہنچتے ہیں اور اپنے پہلے بیانات پہ معافی لیتے ہیں۔ معافی لینے کے بعد 80 لاکھ روپے جو شہید ہو گئے ان کے لیے اعلان کرتے ہیں، ان کو دہشت گرد کا ٹائٹل واپس لے کر ان کو شہید ڈکلیئر کیا جاتا ہے وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر حارث نواز کی طرف سے، اور معافی مانگی جاتی ہے جو پہلے انہوں نے بیانیہ اختیار کیا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر دہشت گردی کے سیکشنز کے تحت گاؤں کے لوگوں کے خلاف کاٹی گئی، اس کا ڈسپوزل کیا ہوا؟ جنہوں نے ایل پلاننگ کے تحت یہ چھاپا پڑوایا، غلط اطلاع دی، غلط چھاپا پڑوایا، غلط کارروائی کی، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا ہوئی، یا ان کو بھی بخش دیا جائے گا؟ یہ ایک عجیب غریب منطق ہے ریاست کی طرف سے، کنفیوزنگ صورتحال ہے کہ اس میں یہ بظاہر تاثر ملتا ہے کہ جنہوں نے رینجرز پہ اور فورسز پہ حملہ کیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، وہ شہید ہیں، اور رینجرز اور پولیس نے بھی اپنا صحیح کام کیا، وہ بھی بالکل صحیح ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس معاملے کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے۔ جنہوں نے غلط چھاپا مارا ان کو کوئی سزا ملتی ہے، پولیس کے ایک افسر کا نام آتا ہے کہ جس نے ایل پلاننگ کی اور اداروں کو وہاں پر لے کر گیا، اور ان کو کوئی سزا ملتی ہے، یا معاملہ یوں ہی دب جاتا ہے۔ جی امیور، یہ تھے نامور صحافی امداد سومرو، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے خود نواب شاہ کے گاؤں جو ہے یہ ماڑی جلبانی کے اس افسوسناک واقعے سے متعلق سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے آپ نے انہیں دہشت گرد کہا، ایک مہینے بعد کیا ایسا ہوا کہ آپ انہیں دہشت گردوں کو اب آپ شہید کہنے پر مجبور ہو گئے؟ اور آپ نہ صرف ان کو شہید کہہ رہے ہیں بلکہ انہیں ایک طریقے سے آپ نے 80 لاکھ روپیہ خون بہا بھی آپ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی ان کے ہلاکت پر گاؤں والوں کی طرف سے رینجرز یا دوسرے سیکورٹی فورسز یا خود پولیس والوں کے خلاف جنہیں نامعلوم ظاہر کیا گیا تھا، آیا ان مقدمات کو وڈرا کرنے کے لیے تو یہ حربہ نہیں استعمال کیا گیا؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں امداد سومرو صاحب نے جو یہ سوالات اٹھائے ہیں، یہ سوالات جو ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہیں اور جواب طلب ہیں۔ دیکھنا یہ کہ اس کا کوئی جواب دوسری طرف سے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔